बस बहुत हो गया चचा जान। अब एक लफ्ज भी मजीद मत बोलिएगा वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे मरहूम वालिद के सगे छोटे भाई हैं। महरीन की आवाज़ में जहाँ शदीद दुख था, वहीं एक गुस्सा और कपकपाहट भी थी जो उसके पूरे वजूद को हिला रही थी। वो अपने आंसू पोंछते हुए हवेली के सहन के बीचों बीच खड़ी थी, जहाँ उसके वालिद के इंतकाल को अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे, और उसके चचाजाद भाई और चचा जायदाद के कागजात मेज पर फैलाए बैठी थी। तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है महरीन। बाप का साया सर से क्या उठा, तुम तो इखलाक ही भूल गई। हम यहाँ तुम्हारी भलाई की बात कर रहे हैं। अकेली लड़की इतनी बड़ी जायदाद और बिजनेस कैसे संभालेगी? मैं तुम्हारा सगा चाचा हूँ, कोई दुश्मन नहीं कि तुम मुझ पे चिल्ला रही हो। चाचा सलीम ने सोफे पर टेक लगाते हुए अपनी पगड़ी को सीधा किया और चाय का कप उठाकर एक घूंट भरा, जैसे उन्हें अपने भाई के मरने का कोई अफसोस ही ना हो, बल्कि वो इसी मौके का सालों से इंतजार कर रही थी। भलाई? आप इसे भलाई कहते हैं? महरीन ने तड़प के कहा। अभी अब्बा की कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी और आप कह रहे हैं कि मैं अपने सारे हकूक अपने कजन कामरान के नाम कर दूं और चुपचाप उससे निकाह कर लूं। कामरान, जो दिन रात जुए और नशे में धुत रहता है, वो संभालेगा मेरे अब्बा के बिजनेस। कामरान, जो अब तक खामोशी से सिगरेट के कश ले रहा था, महरीन की बात सुनकर ताश के पत्ते मेज पर पटकते हुए खड़ा हो गया। उसकी आंखों में बदनीयती साफ देखी जा सकती थी। देखो महरीन, सीधी तरह मान जाओ तो तुम्हारी इज्जत इसी में है। अब चचा साईं जिंदा नहीं है जो तुम्हारे नखरे उठाएंगे। इस हवेली में रहना है और इस जायदाद का हिस्सा बन के रहना है तो मेरे नाम का दुपट्टा सर पर डालना ही पड़ेगा, वरना याद रखो, इस शहर में अकेली लड़की का जीना हराम कर देते हैं लोग। तुम मुझे धमकी दे रही हो कामरान? महरीन ने अपने दुपट्टे को मजबूती से थामा। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान से कभी निकाह नहीं करूंगी। मैं खुद अपनी पढ़ाई भी पूरी करूंगी और अब्बा का बिजनेस भी देखूंगी। मुझे किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो फिर ये जायदाद भी तुम्हारे हाथ से जाएगी और तुम सड़क पे आओगी। चाचा सलीम ने लहजा सख्त करते हुए कहा। हमने कल सुबह मौलवी साहब को बुलाया है। तुम्हारा निकाह कामरान से होगा और यही हमारा आखिरी फैसला है। अगर तुमने इनकार किया तो इस हवेली से तुम्हारा सामान बाहर फेंक दिया जाएगा। महरीन का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अपने कमरे की तरफ भागी और दरवाज़ा अंदर से बंद करके बेड पर गिरकर फूट फूट कर रो दी। उसे अब्बा की बहुत याद आ रही थी। वो कितनी बेबस हो चुकी थी। कोई उसका साथ देने वाला नहीं था। चचा और कज़न मिलकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए थे। अगली सुबह हवेली में एक अजीब सा तनाव था। चचा सलीम ने वाकई ही मौलवी को बुला लिया था और कुछ करीबी रिश्तेदार भी जमा हुए थे। महरीन को ज़बरदस्ती तैयार करके लाउंज में बिठा दिया गया। उसका चेहरा जर्द था और आंखों के गेज सियाह हल्के वाजे थे। हाँ भाई मौलवी साहब, शुरू करें निकाह। लड़का और लड़की दोनों राजी हैं। चचा सलीम ने बड़ा यारी से मुस्कुराते हुए कहा। मौलवी साहब ने ऐनक दुरुस्त की और महरीन की तरफ मतवज्जो हुए। महरीन बीबी वल्द मयर अहमद खान, क्या आपको कामरान सलीम वल्द सलीम अहमद के साथ ये निकाह कबूल है? पूरा हॉल खामोश हो गया। महरीन ने अपने लबों को दांतों तले दबाया। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। उसने चचा सलीम की तरफ देखा जो उसे गुस्सीली और धमकी अमेज नज़रों से घूर रहे थे, और कामरान के चेहरे पर एक फातहाना मुस्कुराहट थी। मुझे मुझे ये निकाह, महरीन ने बोझल आवाज़ में कहना शुरू ही किया था कि अचानक हवेली के बड़े लोहे के दरवाजे पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने गाड़ी से उसे टक्कर दी हो। सब लोग चौंक कर खड़े हो गए। बाहर से गार्ड्स की दौड़ने और ऊंची आवाज में बात करने की आवाज़ें आने लगीं। अगले ही लम्हे हवेली के भारी दरवाजे को हटाकर एक ऐसी शख्सियत अंदर दाखिल हुई जिसको देखकर चचा सलीम के हाथ से तस्बीह छूट गई और कामरान का रंग उड़ गया। 6 फुट लंबा कद, कल्फ लगा हुआ सफ़ेद कड़क कुर्ता शलवार, कंधे पर सियाह शाल और चेहरे पर ऐसा जलाल जो कोई शेर अपनी हद में दाखिल हुआ हो। वो सिकंदर खान था, महरीन का सबसे बड़ा कज़न, जिसका नाम सुनते ही पूरे इलाके के बड़े बड़े बदमाशों के पसीने छूट जाते थे। उसके पीछे उसके 2 बाइतमाद बॉडीगार्ड्स थे जिनके हाथों में जदीद असला था। सिकंदर खान ने धीमे लेकिन इंतहाई बारोब कदमों के साथ हॉल के अंदर कदम रखा। उसकी चमकदार सियाह जूतियों की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। उसने एक नज़र महरीन पर डाली जो खौफ और हैरत से उसे देख रही थी, और फिर उसकी नज़र चचा पे पड़ी। सलीम अहमद, मेरे चचा के मरने का दुख अभी कम नहीं हुआ था कि तुमने यहाँ तमाशा लगा दिया। सिकंदर की आवाज़ की गरज इतनी शदीद थी कि लाउंज के शीशे झंझला उठे।
سکندر بیٹا، تم یہاں؟ تم تو شہر سے باہر تھے نا؟ چچا سلیم نے ہکلاتے ہوئے اپنی پگڑی کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اگر میں شہر سے باہر رہتا تو تم لوگ اس معصوم لڑکی کو زندہ دفن کر دیتی۔ سکندر نے میز پہ پڑے نکاح کے کاغذات کو اٹھایا اور ایک ہی جھٹکے میں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑا دیے۔ سکندر، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ ہمارا خاندانی معاملہ ہے، تم بیچ میں مت آؤ۔ کامران نے ہمت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن سکندر کے ایک گارڈ نے فوراً اپنی بندوق کا رخ اس کی طرف کر دیا، جس پر کامران ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ خاندانی معاملہ؟ سکندر کامران کے بالکل قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا، جب تک سکندر خان زندہ ہے اس خاندان کا ہر فیصلہ صرف میں کرتا ہوں، اور مہرین میری چچا زاد بہن ہے۔ اس کی جائیداد پر یا اس کی ذات پر بری نظر ڈالنے والے کی آنکھیں نکالنے کا ہنر میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ سکندر نے مہرین کی طرف دیکھا جو ابھی بھی صوفے پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ سکندر کا رعب اتنا زیادہ تھا کہ مہرین اس کے سامنے سانس بھی روک لیتی تھی۔ مولوی صاحب، سکندر نے پشت موڑ کر مولوی کو دیکھا جو خود ڈرے بیٹھے تھے۔ آپ نکاح پڑھائیں گے، لیکن لڑکے کا نام کامران نہیں بلکہ سکندر خان ہوگا۔ یہ سنتے ہی پورے ہال میں جیسے سانپ سونگھ گیا۔ مہرین نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور بڑی بڑی آنکھوں سے سکندر کو دیکھنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا سن رہی ہے۔ سکندر، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مہرین تم سے عمر میں اتنی چھوٹی ہے، اور تم… چچا سلیم نے احتجاج کرنا چاہا، انٹرپٹ کیا۔ میں نے کہہ دیا نا، بس۔ میری چچا کا آخری وعدہ تھا کہ مہرین کی ذمہ داری میری ہوگی۔ اب مہرین سے نکاح میں کروں گا تاکہ تم جیسے شکاری اس کی طرف دیکھ بھی نہ سکے۔ سکندر مہرین کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی سختی اور ٹھہراؤ تھا۔ کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ مہرین نے سکندر کی گہری سی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کوئی نرمی نہیں تھی، صرف ایک چٹان جیسا تحفظ تھا اور ایک ایسا رعب جس کے سامنے وہ کبھی نہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے خاموشی سے لرزتی ہوئی سرمئی دوپٹے کے پیچھے سے اپنا سر اسپات میں ہلا دیا۔ جی قبول ہے، اس نے بہت ہی دھیمی آواز میں کہا، اور یوں چند ہی منٹوں میں مہرین کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہو گیا۔ وہ جو کل تک ایک بے سہارا لڑکی تھی، اب اس علاقے کی سب سے طاقتور اور رعبدار مرد سکندر خان کی بیوی بن چکی تھی۔ لیکن مہرین کے دل میں اب ایک نیا اور گہرا خوف بیٹھ چکا تھا، سکندر خان کا خوف۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس زبردستی کے بندھن کے بعد اس کی زندگی کیا رخ اختیار کرے گی۔ نکاح کے فوراً بعد حویلی کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ چچا سلیم اور کامران اپنے غصے اور شکست کو چہرے پر سجائے بغیر کچھ بولے وہاں سے نکل گئے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سکندر خان سے ٹکر لینے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ مہرین اپنے کمرے میں بیٹھ کے ایک کونے پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لرزش کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے سر پر اب وہ سرخ دوپٹہ تھا جو اس کی نئی زندگی کا نشان تھا، لیکن اس کا دل کسی سہمے ہوئے پرندے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ حویلی کے دلان میں اب مہمانوں کی سرگوشیاں بھی ختم ہو چکی تھیں۔ سکندر خان نے اپنی کارٹ کو باہر رہنے کا اشارہ کیا اور خود مہرین کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے بوٹوں کی ہر آہٹ مہرین کے دل کی دھڑکن کو تیز کر رہی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور سکندر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرہ اب بھی اس سنجیدگی اور رعب دار کا آئینہ تھا جو ہمیشہ اس کی شخصیت کا حصہ رہا تھا۔ اپنا سامان سمیٹو مہرین، ہمیں اب یہاں سے نکلنا ہے، سکندر نے کمرے کے بیچ میں کھڑے ہو کر سیدھے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں کوئی لاڈ یا شادی کی خوشی نہیں تھی، صرف ایک حکم تھا۔ مہرین نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسوں کی نمی تھی جو اب سوکھ چکی تھی۔ سامان؟ لیکن ابا کا گھر؟ میں یہاں رہوں گی۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ بمشکل سنی جا سکتی تھی۔ سکندر نے گہرا سانس لیا اور 2 قدم آگے بڑھا، جس پر مہرین نے غیر ارادی طور پر خود کو پیچھے کھینچ لیا۔ سکندر نے اس کی اس حرکت کو نوٹ کیا، لیکن کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ یہ گھر اب محفوظ نہیں ہے۔ سلیم، احمد اور کامران اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جب تک تم میرے ساتھ میری حویلی میں نہیں چلتی، میں تمہاری حفاظت کی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا، اس لیے بحث مت کرو، جتنا ضروری سامان ہے اٹھا لو۔ مہرین جانتی تھی کہ سکندر کے سامنے کسی قسم کا اعتراض کرنا فضول ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھی، اس کا پورا وجود نڈھال ہو رہا تھا۔ اس نے ایک چھوٹے سے سوٹ کیس میں اپنے چند کپڑے اور ابا کی کچھ نشانیاں جیسے ان کی ڈائری اور ایک پرانی تصویر رکھ لی۔ جب وہ کمرے سے باہر آئی تو سکندر باہر لاؤنج میں کھڑا گارڈ کو کچھ ہدایت دے رہا تھا۔ گاڑی تیار ہے خان صاحب، ایک گارڈ نے جھک کر کہا۔ چلو، سکندر نے مختصر جواب دیا
اور مہرین کی طرف دیکھے بغیر باہر کی طرف چل پڑا۔ مہرین اس کے پیچھے پیچھے ایسے چل رہی تھی جیسے کوئی قیدی اپنے محافظ کے پیچھے چلتا ہے۔ گاڑی کا سفر بالکل خاموشی میں کٹا۔ سکندر فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا اور مہرین پچھلی سیٹ پر اکیلی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر بدلتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا ذہن ماضی کی یادوں اور مستقبل کے خوف میں الجھا ہوا تھا۔ 35 سال کا سکندر خان، جو پورے علاقے میں اپنے فیصلوں اور روب کے لیے جانا جاتا تھا، اب اس کا شوہر تھا، اور وہ صرف 22 سال کی ایک یونیورسٹی کی طالبہ تھی جس نے اپنی زندگی کو صحیح طرح سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ جب گاڑی سکندر خان کی بڑی حویلی کے سامنے رکی تو مہرین کا دل ایک بار پھر بیٹھ گیا۔ یہ حویلی اس کے اپنے گھر سے کہیں زیادہ بڑی اور زیادہ باروب تھی، جس کے اونچے مٹیالے دور و دیوار پر سکندر خان کی طاقت کا اثر صاف نظر آتا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور مہرین باہر آئی۔ حویلی کے پرانی ملازمہ رحمہ بی بی دروازے پر ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھی، جن کے چہرے پر مہرین کو دیکھ کر ایک ہمدردانہ مسکراہٹ ابھری۔ خوش آمدید بی بی جی، اللہ پاک آپ کا نصیب اچھا کرے۔ رحمہ بی بی نے آگے بڑھ کر مہرین کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ سکندر نے رحمہ بی بی کی طرف دیکھا۔ رحمہ بی بی، مہرین کو اوپر والے بڑے کمرے میں لے جاؤ اور اس کے آرام کا خیال کرو۔ یہ ابھی بہت ہی تھکی ہوئی ہے اور اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ جی خان صاحب، آپ فکر نہ کریں، رحمہ بی بی نے جواب دیا اور مہرین کا سوٹ کیس اٹھا کر اسے اندر لے جانے لگی۔ مہرین نے جاتے جاتے ایک بار پیچھے مڑ کر سکندر کو دیکھا، جو کچھ اپنے آدمیوں کے ساتھ حویلی کے بیٹھک والے حصے کی طرف جا رہا تھا، جہاں علاقے کے کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے ایک گونا سکون ملا کہ کم از کم اس سکندر کا سامنا فوراً نہیں کرنا پڑے گا۔ کمرہ کافی بڑا اور ہوادار تھا، جس کی فرنشنگ پرانی بہت ہی قیمتی لکڑی سے کی گئی تھی۔ بیڈ پر صاف ستھری چادر بچھائی گئی تھی اور کھڑکی سے حویلی کا بڑا باغ نظر آتا تھا۔ مہرین بیڈ پر بیٹھ گئی اور اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ پچھلے 2 دنوں میں اس کی زندگی اتنی تیزی سے بدل گئی تھی کہ اسے خود کو سنبھالنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ رات کے 8 بج چکے تھے جب رحمہ بی بی کمرے میں رات کا کھانا لے کر آئی۔ ٹرے میں سادہ روٹی، دال اور چکن کڑھائی تھی، جس کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ بی بی جی، کچھ کھا لیں، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، رحمہ بی بی نے پیار سے کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے رحمہ بی بی، بس چائے پلا دیں، مہرین نے کمزور آواز میں کہا۔ ایسے کیسے بھوک نہیں ہے؟ خان صاحب کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ ان کا حکم ہے کہ آپ کا پورا خیال رکھا جائے۔ چلو شاباش، 2 نوالے ہی صحیح پر کھا لو، رحمہ بی بی نے اصرار کیا۔ مہرین نے دل رکھنے کے لیے 1-2 نوالے لیے، لیکن اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس پیا اور ٹرے ایک طرف سرکا دی۔ رحمہ بی بی، وہ خان صاحب کہاں ہیں؟ مہرین نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ خان صاحب تو ابھی بیٹھک میں ہیں، وہاں کسی زمین کے معاملے کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ وہ جب تک سب کے مسئلے حل نہیں کر لیتے اندر نہیں آتے۔ آپ آرام کریں، وہ دیر سے ہی آئیں گے۔ رحمہ بی بی کھانا لے کر باہر چلی گئی۔ مہرین نے ایک لمبی سانس لی اور چینج کرنے کے لیے واش روم چلی گئی۔ جب وہ باہر آئی تو اس نے اپنا سادہ سا سوتی سوٹ پہن رکھا تھا اور بال ایک ڈھیلی چٹیا میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات کے 12 بجے کے قریب کمرے کا ہینڈل گھما اور مہرین نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں جیسے وہ سو رہی ہو۔ سکندر خان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنی سیاہ شال اتار کر کرسی پر رکھی اور کرتے کے اوپر کے 2 بٹن کھولے۔ اس کی نظر بیڈ پہ لیٹی مہرین پہ پڑی، جس کی سانسوں کا اتھل پتھل ہونا صاف بتا رہا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ سکندر بیڈ کے قریب آیا اور مہرین کے سہارانے کھڑا ہو گیا۔ مجھے پتا ہے تم جاگ رہی ہو مہرین۔ سکندر کی دھیمی مگر روبدار آواز کمرے کی سکوت کو توڑ گئی۔ مہرین نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور گھبرا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا۔ سکندر نے کمرے میں رکھی ایک آرام دہ کرسی کو بیڈ کے قریب سرکایا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر اب وہ غصہ نہیں تھا جو صبح تھا، بلکہ ایک سنجیدہ ٹھہراؤ تھا۔ دیکھو مہرین، میں جانتا ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے بہت ہی اچانک اور خوفناک ہے۔ سکندر نے بات کا آغاز کیا۔ تم سوچ رہی ہو کہ میں نے بھی سلیم احمد کی طرح فائدہ اٹھایا اور تم سے زبردستی نکاح کر لیا۔ مہرین خاموش رہی، لیکن اس کی بڑی بڑی آنکھیں سکندر کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں، جیسے وہ اس کے الفاظ کی سچائی کو پرکھ رہی ہو۔ میں نے یہ نکاح اس لیے کیا کیونکہ چچا جان نے مرنے سے پہلے مجھے ہسپتال میں بلایا تھا۔ سکندر کے اس انکشاف پر مہرین کا دل دھک سے رہ گیا۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے بھائی اور بھتیجے نیت کے صاف نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہاری اور اس جائیداد کی حفاظت کروں گا۔
اگر میں آج وہاں نہ پہنچتا تو کامران تم سے زبردستی نکاح کر کے تمہاری زندگی جہنم بنا دیتا۔ مہرین نے اپنی آنسوں کو روکنے کی کوشش کی۔ تو آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیا؟ آپ مجھے بتا سکتے تھے۔ تم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ کر پاتی۔ سکندر نے اس کی بات کاٹی، اور دوسری بات، اس علاقے میں سلیم احمد کو روکنے کا واحد طریقہ یہی تھا کہ میں تمہیں اپنی ملکیت بنا لوں۔ اب تم سکندر خان کی بیوی ہو۔ اب کوئی بھی قانون یا کوئی بھی بدماش تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ سکندر کھڑا ہوا اور کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، میں کوئی ظالم انسان نہیں ہوں۔ میں تمہاری عمر اور تمہاری ذہنی حالت کو سمجھتا ہوں۔ جب تک تم خود مجھے اپنا شوہر تسلیم نہیں کرتی، میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ تم اس کمرے میں بالکل محفوظ ہو۔ تمہاری پڑھائی، تمہاری آزادی، سب کچھ بھی ویسے رہے گی جیسے پہلے تھا۔ صبح رحمہ بی بی سے کہہ دینا جو بھی تمہیں چاہیے ہو وہ انتظام کر دے گی۔ سکندر نے بیڈ کی دوسری طرف پڑے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں رات کو یہیں پر سوؤں گا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہرین نے سکندر کو دیکھا جو اب صوفے پر لیٹ کر اپنی آنکھیں مون چکا تھا۔ اس کے دل میں سکندر کے لیے جو شدید نفرت اور خوف تھا، اس میں ایک ہلکی سی تبدیلی آئی تھی۔ وہ اب بھی سے ڈرتی تھی، لیکن اب اس کے ڈر کے پیچھے ایک عجیب سا سکون بھی تھا کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ وہ آہستہ سے بیڈ پر لیٹ گئی اور کافی دنوں بعد اسے ایک پرسکون نیند آ گئی۔ اگلی صبح جب مہرین کی آنکھ کھلی تو دھوپ کمرے میں پھیل چکی تھی۔ صوفہ خالی تھا اور سکندر وہاں موجود نہیں تھا۔ مہرین جلدی سے اٹھی اور فریش ہو کر نیچے آئی۔ حویلی کا دلان بہت بڑا تھا جہاں پرندوں کی چہچہاہٹ گونج رہی تھی۔ صبح بخیر بی بی جی، آئے، ناشتہ تیار ہے، رحمت بی بی نے کچن سے نکلتے ہوئے کہا۔ مہرین ڈرائنگ ٹیبل پر بیٹھ گئی جہاں پراٹھے، انڈے اور مکھن رکھا ہوا تھا۔ رحمہ بی بی، خان صاحب کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ خان صاحب تو صبح سویرے ہی زمینوں پر چلے گئے تھے، وہاں کوئی پانی کا مسئلہ تھا، رحمہ بی بی نے چائے کا کپ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ انہوں نے جانے سے پہلے خاص طور پہ کہا تھا کہ آپ کو ناشتہ وقت پر دیا جائے، اور اگر آپ کو اپنی یونیورسٹی جانا ہو تو گارڈز کو تیار رکھا جائے۔ یونیورسٹی؟ مہرین کے چہرے پر ایک چمک آئی۔ کیا میں جا سکتی ہوں؟ ہاں بالکل، خان صاحب نے منع تھوڑی کیا ہے، انہوں نے تو بلکہ کہا ہے کہ آپ اپنی پڑھائی پوری کریں، بس سیکیورٹی کی وجہ سے انہوں نے 2 گارڈز آپ کے ساتھ بھیجنے کا کہا ہے، رحمہ بی بی نے مسکرا کے کہا۔ مہرین نے جلدی سے ناشتہ کیا اور اوپر جا کر اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور نیچے آئی۔ حویلی کے باہر سکندر کی ایک بڑی کالی گاڑی کھڑی تھی اور 2 گارڈ احترام سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ بی بی جی، خان صاحب کا حکم ہے کہ ہم آپ کو یونیورسٹی چھوڑیں اور واپس لے کر آئیں، ایک گارڈ نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ مہرین گاڑی میں بیٹھ گئی اور یونیورسٹی کی طرف روانہ ہو گئی۔ یونیورسٹی میں اس کا یہ پہلا دن تھا۔ اپنے ابا کے انتقال کے بعد اس کی سہیلیوں نے اسے دیکھا تو سب تعزیت کرنے لگی، لیکن مہرین نے اپنے نکاح کی بات کسی کو نہیں بتائی۔ وہ ابھی اس رشتے کو سب کے سامنے لانے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ دن بھر پڑھائی میں مصروف رہنے کے بعد جب وہ دوپہر کو واپس آئی تو حویلی کے سامنے سکندر کی گاڑی بھی کھڑی تھی۔ مہرین کا دل ایک دم تیزی سے دھڑکا۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی اس نے دیکھا کہ سکندر صوفے پر بیٹھا کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا اور اس کے سامنے چائے کا کپ رکھا ہوا تھا۔ مہرین کو دیکھ کر سکندر نے اپنی عینک اتاری اور فائل ایک طرف رکھ دی۔ آگے تم، کیسا رہا یونیورسٹی کا پہلا دن؟ اس کا لہجہ روزمرہ کی طرح سادہ مگر جاندار تھا۔ جی اچھا تھا، مہرین نے بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے کہا۔ آپ آج جلدی آ گئے؟ ہاں، کچھ کاروباری کاغذات دیکھنے تھے اس لیے جلدی آ گیا۔ بیٹھو، رحمہ بی بی تمہارے لیے بھی چائے لا رہی ہے۔ سکندر نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ مہرین جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر خاموشی رہی۔ مہرین اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکا رہی تھی جو اس کی گھبراہٹ کو ظاہر کر رہے تھے۔ مہرین، سکندر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں مجھ سے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ اگر تمہیں پڑھائی میں کوئی چیز چاہیے، کوئی کتابیں یا لیپ ٹاپ، تو مجھے بتا دینا، شرمانے یا ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جی میرے پاس سب کچھ ہے۔ جی میرے پاس سب کچھ ہے، مہرین نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ بس مجھے اپنے ابا کے بزنس کے بارے میں پوچھنا تھا، چچا سلیم کہہ رہے تھے کہ وہ سب کچھ اپنے نام کروا لیں گی۔ سکندر کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ سلیم احمد اب کچھ نہیں کر سکتا، تمہارے ابا کی جائیداد اور بزنس کے تمام قانونی کاغذات اب میرے پاس ہے اور میں نے انہیں اپنے وکیل کے ذریعے محفوظ کروا دیا ہے۔ جب تک تم اپنی پڑھائی پوری کر نہیں لیتی وہ بزنس میری نگرانی میں چلے گا، اور جیسے ہی تم تیار ہو جاؤ گی میں سب کچھ تمہارے حوالے کر دوں گا، تمہارا 1 روپیہ بھی نہیں چھین سکتا۔ سکندر کی اس بات نے مہرین کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹا دیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ سکندر واقعی ایک سچا اور مخلص انسان ہے۔
جو صرف باتیں نہیں کرتا بلکہ کر کے دکھاتا ہے۔ شکریہ، مہرین نے دل سے کہا۔ سکندر نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک نرمی ابھری جو بہت ہی کم دیکھی جاتی تھی۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے۔ اب جاؤ، کپڑے بدلو اور کھانا کھا لو۔ کچھ ہفتے اسی طرح پرسکون گزر گئے۔ مہرین کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ صبح یونیورسٹی جانا، دوپہر کو واپس آنا اور شام کو حویلی کے لان میں بیٹھ کر اپنی اسائنمنٹس بنانا۔ سکندر کے ساتھ اس کا رشتہ پہلے جیسا خوفناک نہیں رہا تھا، بلکہ ان کے درمیان ایک میچور دوستی اور احترام کا رشتہ قائم ہو رہا تھا۔ سکندر اب بھی صوفے پر ہی سوتا تھا اور مہرین کی پرائیویسی کا پورا خیال رکھتا تھا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر قائم نہیں رہنے والا تھا۔ چچا سلیم اور کامران اتنی بڑی جائیداد کو اپنے ہاتھ سے جاتا دیکھ کر پاگل ہو رہی تھی۔ وہ حویلی کے چکر کاٹ رہی تھی اور مہرین پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ ایک دن جب مہرین یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی تو راستے میں ایک سنسان سڑک پر اچانک دو گاڑیوں نے ان کی گاڑی کا راستہ روک لیا۔ مہرین کے ڈرائیور نے زوردار بریک لگائی جس سے مہرین کا سر اگلی سیٹ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ کیا ہوا اسلم؟ مہرین نے گھبرا کر پوچھا۔ بی بی جی، باہر کوئی لوگ ہیں، آپ اندر ہی رہیں۔ اسلم نے جلدی سے بندوق نکالی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا دوسری گاڑیوں سے چار مسلح افراد باہر نکلے اور انہوں نے مہرین کی گاڑی کو گھیر لیا۔ ان میں کامران بھی شامل تھا جس کے چہرے پر ایک وحشیانہ مسکراہٹ تھی۔ باہر نکلو مہرین، بہت دن عیش کر لی تم نے سکندر خان کے محل میں، اب اصل جگہ واپس آنے کا وقت آ گیا ہے۔ کامران نے گاڑی کے شیشے پر بندوق کی بٹ مارتے ہوئے چلایا۔ مہرین کا پورا جسم خوف سے شل ہو گیا۔ گارڈز نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ تعداد میں کم تھے اور حملہ آوروں نے انہیں دبوچ لیا۔ مہرین نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون اٹھایا اور سب سے پہلا نام جو اس کے ذہن میں آیا وہ سکندر خان تھا۔ اس نے کانپتی انگلیوں سے سکندر کا نمبر ڈائل کیا۔ صرف 2 بیل کے بعد سکندر نے فون اٹھایا۔ ہاں مہرین؟ سکندر بچائے مجھے، کامران اور اس کے لوگ یونیورسٹی والے راستے پر۔ مہرین کی چیخ نکل گئی کیونکہ کامران نے گاڑی کا دروازہ زبردستی کھول دیا تھا اور اس کا فون ہاتھ سے چھین کر زمین پر پٹک دیا جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ بڑی جلدی یاد کیا اپنے شوہر نامدار کو، پر اب وہ تمہیں بچانے نہیں آ سکتا۔ کامران نے مہرین کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی سے باہر کھینچا۔ دوسری طرف فون پر مہرین کی چیخیں اور فون بند ہونے کی آواز سن کر سکندر خان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ اس وقت اپنی بیٹھک میں تھا جہاں چند معززین بیٹھی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں خون خوار ہو چکی تھی اور مٹھیاں بھیج گئی۔ احمد، گاڑی نکالو فوراً! سکندر نے اپنے سب سے بااعتماد گارڈ کو حکم دیا اور خود اپنی رائفل اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا۔ اس کے چہرے کا جلال دیکھ کر حویلی کے تمام گارڈز الرٹ ہو گئے اور 3 گاڑیاں تیز رفتاری سے حویلی سے باہر نکلی۔ راستے پر کامران مہرین کو زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مہرین پوری طاقت سے مزاحمت کر رہی تھی اور رو رہی تھی۔ چھوڑو مجھے کامران، خدا کے لیے چھوڑ دو، سکندر تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، پہلے تم میری نام کا نکاح پڑھو گی، پھر دیکھیں گے۔ کامران نے جیسے اسے گاڑی کے اندر دھکیلا، دور سے گاڑیوں کے سائرن اور ٹائروں کے چیخنے کی آوازیں آئی۔ کامران نے مڑ کے دیکھا تو سکندر خان کی کالی گاڑی طوفان کی طرح ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سکندر نے گاڑی آتے ہی کامران کی گاڑی کو زوردار ٹکر ماری جس سے کامران دور جا گرا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور سکندر خان باہر نکلا۔ اس وقت وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ موت کا فرشتہ لگ رہا تھا۔ اس نے بغیر کچھ بولے رائفل سیدھی کی اور کامران کے ایک آدمی کے پیر پر گولی مار دی جو چیخ مار کر زمین پر گر گیا۔ دوسرے آدمی نے بندوق اٹھانے کی کوشش کی تو سکندر کے گارڈز نے اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ کامران نے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن سکندر نے آگے بڑھ کر اس کا گربان پکڑا اور اسے زمین سے اٹھا کر ایک زوردار تھپڑ مارا جس سے کامران کے منہ سے خون نکل آیا۔ تم نے سوچا کیسے کہ تم سکندر خان کی بیوی پر ہاتھ ڈال سکتے ہو؟ سکندر کی آواز کی گرج سے پوری سڑک لرز اٹھی۔ اس نے کامران کو بالوں سے پکڑا اور اس کا سر گاڑی کے بونٹ پہ دے مارا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی وارننگ دی تھی لیکن تم باز نہیں آئے۔ اب تمہارا علاج میں اپنے طریقے سے کروں گا۔ خان صاحب، خدا کے لیے معاف کر دیں، اب نہیں ہوگا۔ کامران درد سے چلاتے ہوئے سہم گیا۔ سکندر نے اسے حقارت سے دور پھینکا اور اپنی گارڈز کی طرف دیکھا۔ ان سب کو اٹھاؤ اور پولیس اسٹیشن لے جاؤ اور انسپکٹر سے کہنا کہ اگر ان کی ضمانت ہوئی تو اگلا نمبر اس کا ہوگا۔ سکندر مہرین کی طرف مڑا جو گاڑی کے پاس کھڑی بری طرح رو رہی تھی اور کانپ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ مٹی سے اٹا ہوا تھا اور چہرے پر شدید خوف تھا۔ سکندر نے اپنی رائفل گارڈ کو دی اور دھیمے قدموں سے مہرین کے قریب آیا۔ مہرین؟ اس کی آواز میں اب وہ غصہ نہیں تھا بلکہ گہری فکر اور نرمی تھی۔ مہرین نے جیسے ہی سکندر کو اپنے سامنے دیکھا وہ اپنے سارے خوف اور فاصلے بھول گئی۔
وہ دوڑ کر سکندر کے سینے سے لگ گئی اور اس کے کرتے کو مضبوطی سے تھام کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ سکندر، میں بہت ڈر گئی تھی، وہ مجھے لے جا رہی تھی۔ سکندر ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے آج تک کسی عورت کو اپنے اتنی قریب نہیں آنے دیا تھا، لیکن مہرین کی بے بسی اور اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی گرفت نے اس کے اندر کے سخت مرد کو پگھلا دیا۔ اس نے آہستہ سے اپنے مضبوط ہاتھ مہرین کے گرد لپیٹ لیے اور اسے اپنی حصار میں لے لیا۔ شش، چپ ہو جاؤ، میں آ گیا ہوں نا، اب کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، تم بالکل محفوظ ہو۔ سکندر نے مہرین کے سر پر اپنے لب رکھے اور اسے دلاسا دیا۔ اس سنسان سڑک پر مہرین کو زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ سکندر خان کا یہ سخت اور باروب وجود دراصل اس کی زندگی کا سب سے محفوظ قلعہ ہے۔ اس کا خوف اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک نئی اور گہرے احساس نے لے لی تھی جس کا اعتراف ابھی دونوں کو کرنا تھا۔ حویلی واپسی کا سفر پچھلے تمام سفروں سے بالکل مختلف تھا۔ مہرین اب بھی پچھلی سیٹ